अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सुनहरे लोग में सैयद अब्दुल बासित। और आज हमारी साथ शख्सियत हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ सईद साहब, जो मारूफ़ समाजी शख्सियत भी हैं और मारूफ़ स्किन स्पेशलिस्ट हैं और ट्रांसप्लांट सर्जन हैं स्किन के, और हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें टाइम दिया। डॉक्टर हनीफ़ सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टाइम निकाला, हम आपके बड़े मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त बख्शी। हाँ, मेरी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी तालीम कब और किस शहर में हुई? मेरी कराची की ही पैदाइश है। कराची के एक छोटे से इलाके पाक कॉलोनी में मैं पैदा हुआ। तालीम, इब्तदाई तालीम भी जो है वहीं हासिल की, और पीला स्कूल जिसको हम कहते हैं, सरकारी स्कूल जिसको पीला स्कूल, तो सरकारी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। लेकिन उस ज़माने में सरकारी स्कूल जो हैं वो आज के प्राइवेट स्कूल से भी बहुत बेहतर बहुत एक स्टैंडर्ड अच्छा था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था, बहुत अच्छे असातिज़ा मिले, वालिदैन की तरबियत बहुत अच्छी रही। A1 ग्रेड में मैंने मैट्रिक किया, फिर प्री मेडिकल मैंने SM साइंस कॉलेज से किया, और फिर उसके बाद मेरा दाखिला हुआ डाउ मेडिकल कॉलेज में, जहाँ से मैंने 1990 में 90 में जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, MBBS कंप्लीट किया। यानी कि MBBS किए हुए मुझे डॉक्टर बने हुए 34 साल जो हैं तो हो गए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि एक इंसान का जो है ना, कोई भी शोबा हो, कोई भी शख्सियत हो, उसका बचपन एक ऐसा होता है कि बचपन की यादें कभी भुला नहीं सकता। वो बचपन कहाँ गुज़रा, कैसे गुज़रा, किस इलाके में रिहाइश थी आपकी? बचपन वही मैंने जैसे बताया, पाक कॉलोनी में गुज़रा। बहुत मुतवस्सित से घर से मेरा ताल्लुक़ है। हम 8 बहन भाई थे, 9 बहन भाई हैं हम, और वालिदैन की तरबियत बहुत अच्छी रही, अच्छे दोस्त भी मिले। अम्मी की ख़ास तौर पे जो है तो वो सख्ती बहुत ज़्यादा थी उस ऐसे इलाके में रहने के बावजूद, जहाँ पे मतलब लोग तालीम पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है तो वो तालीम पे तवज्जो दी, बहुत अच्छी तरबियत की, जिसका शायद नतीजा है कि आज तक उस तालीम और तरबियत के असरात आज तक जो है तो वो ज़िंदगी में मौजूद। देखें, कभी भी इंसान कितना बड़ी शख्सियत बन जाए, कितना बड़ा इंसान बन जाए, वो अपने वालिदैन को कभी नहीं भुला सकता। नहीं, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा कि वालिदैन, वालिद और वालदा, और ख़ास तौर पे वालदा से आपको बहुत मोहब्बत थी, बहुत ही आपने अपना जितना ज़्यादा टाइम दिया, बहुत कम ऐसी औलाद मैंने देखी है। मैंने खुद आपको देखा कि अपनी वालदा के साथ मोहब्बत कितनी थी, और आखिर दम तक आपने उनका बिल्कुल खिदमत की। तो उस बारे में कुछ हमें नाज़रीन। वालिदैन, वालिद हों या वालदा हों, दोनों ही मतलब ये कि अपनी अपनी जगह काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हैं, और मतलब मोहब्बत का पैकर होते हैं। पूरी ज़िंदगी जो है वो अपनी लगा देते हैं औलाद को बनाने, संवारने, लिखाने, पढ़ाने में। मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी, जवानी सब ढल जाती है। वो अपना आराम, चैन, सब कुछ अपनी औलाद की तरबियत के लिए, उसकी तालीम के लिए सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। अब क्योंकि और उस ऐसे ज़माने में जब सहूलियात बहुत कम होती थी और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त थी, वालिद साहब का छोटा सा कारोबार था, 9 बच्चों को पालना, ना सिर्फ पालना बल्कि उनको जो है तालीम और तरबियत, तालीम देना, तो बज़ाहिर एक मुश्किल काम था, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया, और यही उसका नतीजा है कि सारे बहन भाई जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, और अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने मकाम पर जो है मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माशरे में एक अच्छा मकाम हासिल है, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, और ज़रूरियात के मुताबिक जो है जितना वो रिस्क भी दिया है, ये उसका बड़ा करम है अल्लाह ताला का। और मोहब्बत वालिद से भी बहुत ज़्यादा थी, उनकी भी खिदमत का अल्लाह ने मौका दिया, वालिदा की खिदमत का मौका ज़्यादा दिया, क्योंकि वो तकरीबन 11 साल बेड पर रहीं, और उन 11 सालों में जो है तो जो कुछ भी हो सका उनकी खिदमत वो की। और मैं समझता हूँ कि शायद उनकी मतलब जूतियों का, उनकी दुआओं का सदक़ा है कि आज मैं इस काबिल हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इंटरव्यू करने जो है तो मेरे घर पे तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आप ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी, और ये कहना है कि असल ज़िंदगी तो ऊपर जाने के बाद शुरू होगी, और ये एक हमारा समझें ट्रांजिट है। बिल्कुल, इस हवाले से कुछ बात कीजिए। बिल्कुल, ज़िंदगी, कुछ लोग कहते हैं कि फूलों की सेज है, कुछ लोग कहते हैं कांटों का जो है तो वो कांटों का बिछोना है, तो है उतार चढ़ाव, नशीब व फराज जो है तो वो ज़िंदगी का हिस्सा है, जो मेरी ज़िंदगी में भी आए। बहुत मतलब नीचे से बहुत ऊपर तक जो है तो वो आया, लेकिन ज़िंदगी बहरहाल एक
ریل کی مانند ہے میری ایک ٹرین ہے، مطلب چلتی چلی جا رہی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی رک جاتی ہے. کیا بات، کیا اچھا. کچھ لوگ جو ہے تو وہ اس میں بہت اچھا خیال ہے، چڑھ جاتے ہیں، مطلب آپ کے ساتھ مطلب مل جاتے ہیں، پھر ان کا اسٹیشن آ جاتا ہے، وہ اتر جاتے ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. مطلب زندگی ایک ریل کی طرح جو ہے تو وہ رواں دواں رہتی ہے. نہیں جو ہے پیدائش میں لوگ آ رہے ہیں اور جو لوگ جا بھی رہے ہیں دنیا سے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب جہاں تک زندگی گزارنے کا تعلق ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک ابدی زندگی تو نہیں ہے. یہ ایک جو ہے مطلب ایک مقرر پیریڈ ہے، الاٹڈ ٹائم ہے جو ہم کو دیا گیا ہے. اور جو رات قبر میں گزری ہے، میرا ماننا ہے جو رات قبر میں لکھی ہے وہ کبھی بھی زمین پر نہیں گزر سکتی. لیکن وہ یہ جو پیریڈ ہے، اس کا استعمال ہمارے اختیار میں ہے کہ اس لائف ٹائم کے پیریڈ کو ہم الاٹڈ پیریڈ کو ہم کس طرح جو ہے تو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، کتنا جو ہے تو وہ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں، کتنا جو ہے وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو کتنا جو ہے تو اپنی آخرت کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے کرتے ہیں. تو زندگی کو بالکل گزارنا چاہیے، اس کا ایک ایک پل جو ہے تو وہ گزارنا چاہیے. جو لمحہ، جو وقت گزر جائے گا وہ دوبارہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. تو بامقصد طریقے سے اس کو گزارنا چاہیے. نہ صرف اپنے لیے جینا چاہیے بلکہ لوگوں کے لیے بھی جینا چاہیے، کیونکہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اللہ تعالیٰ نے بھی جو انسان کی تخلیق کی ہے وہ اسی بنیاد پہ کی ہے، کیونکہ اگر صرف اس کو عبادت کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے تو بے تحاشا فرشتے ہیں جو ہر وقت جو ہے تو وہ رکوع میں ہیں، ہر وقت جو ہے تو سجود میں ہیں، ہر وقت قیام کی حالت میں ہیں. تو انسان کو میرا خیال ہے کہ شاید درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کردو بیاں. تو انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے تو وہ یہی ہے. اور آج میں جینا سیکھیں، مطلب جو کچھ آج آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں جو ہے تو وہ زندگی کو گزاریں، خوش رہیں، اپنے آج کو جو ہے تو وہ بھرپور طریقے سے گزاریں. آج میں جینا سیکھیں. اور دو چیزیں جس سے میری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت، جب سے میں نے ان دو تین چیزیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کی ہیں، ایک صبر، شکر اور قناعت. کیا بات. تین چیزیں اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں، صبر، شکر اور قناعت، تو آپ کی زندگی جو ہے تو بہت آرام دہ ہو جاتی ہے، بہت خوشگوار ہو جاتی ہے. سب کو جو ہے تو وہ ٹائم دیجیے، ان کے حساب سے دوستوں کو بھی ٹائم دیجیے، فیملی کو بھی ٹائم دیجیے، اپنے جو کولیگس ہیں ان کو بھی ٹائم دیجیے. ایک محبت کا رویہ جو ہے تو وہ سب کے ساتھ رکھیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں جو دوست احباب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد حنیف سعید صاحب جو ہیں وہ عشق بہت مزاج رکھتے ہیں، عشق والا مزاج، عاشقانہ تو مزاج. کبھی زندگی میں آپ نے محبت کی ہے؟ غالب کا ایک شعر یاد آئے نا کہ ازل سے حسن پرستی لکھی تھی میری قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا. کیا بات. تو دو چیزیں میری زندگی کی کمزوری ہیں اور یہی میری طاقت ہیں، ایک خوبصورتی اور محبت. کیا بات. یہی میری کمزوری ہے اور یہی میری طاقت ہے. تو میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، اس نے پوری کائنات خوبصورت بنائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو اس نے سب سے بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسان ہے، اس کو خوبصورت بنایا ہے. اس کی اس تخلیق سے محبت کریں، اس کی کائنات سے محبت کریں. کتنے رنگ ہیں، کتنے پھول ہیں، کتنی تتلیاں ہیں، کتنی نہریں ہیں، آبشاریں ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، مطلب پوری کائنات جو ہے تو خوبصورتی سے جو ہے تو بھری ہوئی ہے. تو میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جب اپنی تعلیم مکمل کی اور انسان جب اپنے کیریئر کا آغاز کرنے جاتا ہے تو آپ کو کن کن مشکلات پیش آئیں، کن کن مشکلاتوں سے گزرنا پڑا اور آپ نے بہت اسٹرگل کیا جو آج اس مقام پر ہمارے ناظرین کو اس بارے میں؟ بالکل. میں نے جیسے ہی میرا MBBS کمپلیٹ ہوا، ڈیورنگ ہاؤس جاب ہی میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کلینک اسٹارٹ کر لیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک اکیلے والد صاحب کمانے والے اور 9 بہن بھائی ہم سارے. تو بہت جلدی مجھے اپنی پریکٹس شروع کرنا پڑی تعلیم مکمل کرتے ہی. میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھی میں نے ٹیوشنیں پڑھائیں اور دیگر مطلب جد و جہد کی، جس سے اپنے تعلیمی
تعلیمی خراجات جو ہے تو وہ میں نے پورے کیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے میٹرک کے بعد گھر سے کبھی کوئی پیسہ جو ہے تو اپنی تعلیم کے لیے یا اپنے ذاتی خراجات کے لیے نہیں لیا. ٹیوشنس پڑھائیں اور بھی مختلف چھوٹے چھوٹے مطلب جو بھی کام تھے وہ کیے, اپنے تعلیمی خراجات پورے کیے, کسی حد تک جو ہے تو گھر کو سپورٹ کیا. اور 91 میں نے اپنا کلینک ایک چھوٹا سا کھولا, جو جنرل پریکٹس کا جو کلینک ہوتا ہے محلے میں, وہ شاید 10x10 کی ایک دکان تھی, اور وہاں سے میں نے اس کی ابتدا کی. 6 روپے میری فیس ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے جو ہے تو وہ ترقی دی. مجھے کام میں کبھی بھی کوئی پرابلم حائل نہیں آئے, میں بڑھتا گیا, ایمانداری سے اپنا کام کرتا گیا, بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے تو اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت نباہ کیا, اس کو بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ امپلیمنٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو وہ پھر اس میں ترقی دینا شروع کی. اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا گیا. 10x10 کا کلینک, 10x10 کی دکان سے جو کلینک میں نے شروع کیا تھا. تو اگر آپ اس کو کہیں کہ آج میں کہاں ہوں, تو مجھے یہ کہنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج میرا باتھ روم جو ہے اس کلینک سے بڑا ہے جہاں سے میں نے اپنے ترقی. کیا کہنے, کیا بات, یہ صرف محنت کا نتیجہ ہے. کچھ محنت ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. کامیابی میں کوئی ایک چیز نہیں ہے, ارادہ انسان کا مضبوط ارادہ. کامیابی جو ہے کسی ایک چیز کی مرہون محنت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کی آف سکسیس, ہارڈ ورکنگ از دا کی آف سکسیس. محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے عوامل بھی جو ہیں تو وہ شامل ہوتے ہیں. اس میں آپ کے والدین کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں, اس میں آپ کے اپنے لوگوں کا کنٹریبیوشن شامل ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے ایک انسان کو جو ہے وہ کامیاب بناتی ہیں. لیکن محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. اور محنت کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے کمیشن کا ایگزام کلیئر کیا 1994 میں, اور میری گورنمنٹ جاب ہوئی سول ہاسپٹل میرپور خاص میں. تو بس میں فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ سول ہاسپٹل میرپور خاص جاتا تھا فجر کی نماز پڑھ کے بسوں کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور 2:30 بجے وہاں چھٹی ہوتی, 10 بجے پہنچ جاتا تھا, 2:30 بجے وہاں چھٹی ہوتی تھی, اسی دن واپس آتا تھا, اور 7 بجے سے لے کے رات کے 12-1 بجے تک اپنا کلینک کرتا تھا. تو یہ بھی کئی مہینوں تک کئی مہینوں تک جو ہے تو وہ جاری رہا. پھر میں نے اپنا ٹرانسفر کرایا, پھر سندھ گورنمنٹ قطر ہاسپٹل میں میری پوسٹنگ ہوئی, اور آخری وقت تک میں نے وہیں پر جو ہے تو وہ خدمات انجام دی. اور اب میں اپنا پرائیویٹ کلینک جو ہے تو پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے نام سے جو ہے تو ایک عرصہ دراز سے چلا رہا ہوں, جہاں پر میں اسکن کا اور بالوں کی سرجری کا جو ہے تو وہ علاج کرتا ہوں. اللہ نے اس میں بھی بہت زیادہ شہرت دی ہوئی ہے, بہت زیادہ مقام دیا ہوا ہے, بہت عزت دی ہوئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب شفا دی ہے اللہ نے میرے ہاتھ میں, کہ جو بھی لوگ آتے ہیں میں ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوں اور وہ شفایاب ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کرم. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہرے لوگ میں آج کی شخصیت ڈاکٹر محمد حنیف سعید, اور جو اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں اور ٹرانسپلانٹ سرجن بھی ہیں, اور معروف سماجی شخصیت بھی ہیں, اور ایک چینل کے ہوسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے ڈاکٹر محمد حنیف سعید سے بات چیت جاری ہے. ڈاکٹر محمد حنیف سعید صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے تو ذکر کر دیا کہ بڑا عشق کا مزاج ہے آپ کا, تو یہ بتائیے جب تعلیم مکمل کی, جب والدین آپ کی شادی کرنا چاہ رہے تھے, تو اس وقت آپ نے کیا پسند کی شادی کی یا والدین نے ارینج کی؟ اٹ واز ٹوٹلی ارینج, اور یہ اتنی ارینج تھی کہ میں نے اپنی بیگم کو جو ہے تو وہ دیکھا بھی نہیں تھا, اور اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے, تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. اور نکاح کے بعد جب ہمیں ایک ساتھ بٹھایا گیا, تو جب پہلی مرتبہ میں نے اپنی بیگم کو جو ہے تو وہ دیکھا, تو مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خوبصورتی جو ہے تو میری کمزوری بھی ہے, طاقت بھی ہے. تو کیا کہنے, بہت ہی حسین پیکر جو ہے دلہن کی شکل میں میرے سامنے تھا ماشاءاللہ, اور اس وقت بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا. تو اور جب زندگی جیسے جیسے آگے بڑھی, تو نہ صرف یہ کہ ایک خوبصورت بیوی, بلکہ ایک سیرت کے حوالے سے بھی تو ایک آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو ہے شریک سفر جو ہے تو وہ دیا, جس میں ہر اچھے برے وقت میں جو ہے مطلب جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی دی, اس میں بھی کامیابی, سفر بھی جو ہے تو وہ بہت اچھا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں,
ہر کامیاب مرد کے پیچھے دو عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک اس کی ماں ہوتی ہے, اس کو لکھاتی, پڑھاتی, سنوارتی, تربیت کرتی ہے, جوان کرتی ہے. بہت اچھی بات. اس کے بعد جو ہے تو وہ اس کی بیوی ہوتی ہے, جو میدان عمل میں جو ہے تو وہ اس کی ہمت بڑھاتی ہے, اس کو ریلیکس فراہم کرتی ہے, اس کو کمفرٹ زون دیتی ہے, اس کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں جو ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے, اس کے گھر کو سنبھالتی, سنوارتی, سجاتی ہے. تو دو عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میری کامیابی میں بھی دو عورتوں کا ہاتھ ہے, ایک میری ماں ہے, ایک میری شریک حیات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی پوری رحمتیں جو ہے تو وہ میرے شامل حال ہیں. میری 4 بیٹیاں ہیں, اور جس میں سے 2 کی اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرا دی ہے. وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہی ہیں. بڑی بیٹی میری ڈاکٹر ہے, ملک سے باہر ہے. دوسری بیٹی جو ہے تو وہ میری ملک میں ہی ہے. میں نانا بھی ہوں, ایک میرا نواسا ہے, ایک میری نواسی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور 2 بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا سماجی حوالے سے شہر میں بڑا نام ہے, اور میں نے سنا کہ نہ صرف آپ سیریس ہو کے سماجی خدمت کرتے ہیں بلکہ کئی سماجی تنظیموں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ لوگوں کو میں اس کا کریڈٹ میں لوگوں کو ہی دیتا ہوں کہ مطلب یہ ان کی محبت ہے کہ وہ مطلب اس قابل سمجھتے ہیں, عزت دیتے ہیں, محبت سے بلاتے ہیں. میں جاتا ہوں ضرور, کسی بھی پروگرام میں شرکت کرتا ہوں, کسی بھی نوعیت کا ہو, جس میں جو ویلفیئر کا ہو, جس میں لوگوں کا فائدہ ہو. مطلب کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو گوز ان دا بینیفٹ آف دا ہیومینٹی, میں اس میں ضرور جو ہے تو وہ شرکت کرتا ہوں. بہت سی سماجی تنظیمیں ہیں, سرپرستی بھی ان کی کرتا ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا, جس میں جو ہے مطلب ہمارے شعبے سے ریلیٹڈ بھی جو سوسائٹیز ہیں, جیسے پاکستان ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان, جو نمائندہ تنظیم ہے پورے پاکستان کے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنز کی, میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. مطلب اس کی ابتدا میں نے ہی کی, اور پھر میرے ساتھ سارے جو پاکستان کے نامور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں شامل ہوتے گئے. اور آج جو ہے تو مطلب میں وہ ایک تنظیم بھی جو ہے بہت اچھی اپنی جگہ پر حیثیت رکھتی ہے. پھر بارگاہ ادب ہے, حلقہ فکر و ادب ہے, اور اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو جن کی میں سرپرستی کرتا ہوں یا جن کا میں حصہ ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے کلینک ہے, گھر ہے, اس کے بعد پھر سماجی خدمت ہے, اس کے بعد پھر ایک ماشاءاللہ آپ نے جو ہے ایک میٹرو ٹی وی میں حنیف سعید کی ادبی دنیا جو پروگرام, اس کا کیسے خیال ہے؟ میرا بچپن کا شوق تھا, مطلب پڑھنا لکھنا, ادب سے لگاؤ, شاعری, کتابیں پڑھنا, یہ بچپن کا شوق تھا. کالج کے زمانے میں بھی لکھتا تھا, بچپن سے لکھتا تھا, کہانیاں لکھتا تھا, نظمیں لکھتا تھا, جو کچھ آتا تھا وہ اخباروں میں چھپتا تھا. جنگ میں چھپتا تھا, ڈائجسٹ میں چھپتا تھا, نونہال میں چھپتا تھا, بچوں کی دنیا میں چھپتا تھا, اخبار جہاں میں چھپتا تھا. پھر کالج کے زمانے میں ریڈیو سے پروگرام ہوتا تھا بزم طلبہ, تو اس میں شرکت کرتا تھا. اس میں کچھ ہمیں لکھ کر جانا ہوتا تھا. کیا بات. پھر وہاں پڑھتے تھے, پھر وہاں بڑے بڑے اساتذہ, بڑے بڑے شاعر موجود ہوتے تھے, وہ آپ پر تنقید بھی کرتے تھے, آپ کی اصلاح بھی کرتے تھے. تو بہت کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھا, سب کچھ سیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ زندگی بھر جاری رہتا ہے. بالکل ایسے ہی. آج بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, اور جو کچھ ہے میں آج بھی جو ہے تو وہ سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہا ہوں, اور ہر روز ایک کچھ نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا کہیں. تو بس اسی طرح زندگی جاری و ساری ہے. ڈاکٹر محمد حنیف سعید صاحب, یہ بتائیے کہ ایز اے ڈاکٹر ہونے کے ناطے, کیونکہ آپ اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں اور پھر ٹرانسپلانٹ سرجن بھی ہیں, تو بہت سارے بیرونی ممالک میں سیمینار ہیں, کانفرنسیں ہوتی ہیں, اور آپ کا بیرونی ممالک بہت جانا رہا. تو آپ ایز اے وہاں پر جو پاکستانی کی جو امیج ہے, باہر کے پاکستان کا امیج کس طرح دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تقریباً بات صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ تقریباً آدھی دنیا جو ہے تو الحمدللہ میں نے دیکھی ہے, اور بالکل ورک شاپ, سیمینار, سب کچھ جو ہے تو جہاں بھی کوئی میڈیکل کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے, انویٹیشنز آتی ہیں, میں جاتا ہوں. پاکستان کا امیج اچھا بھی ہے اور اچھا نہیں بھی ہے, خصوصاً لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے باہر کے لوگوں میں جو ہے تو بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے, جو امیج ہے لوگوں کا. امیج ہے. باقی ادروائز ہم جب بھی جاتے ہیں, مطلب یہ
یہ جھنڈا ہمارے سینے پہ سجا ہوتا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی نمائندگی کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. میں پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کا اظہار آپ اس بات یقین آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ میرے ادارے کا نام بھی جو ہے وہ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے, اور لوگ صرف 14 اگست والے دن شاید پاکستانی فلیگ اپنے سینے پہ سجاتے ہیں, لیکن اگر آپ مجھے کبھی بھی دیکھیں گے تو یہ تمام وقت جو ہے تو یہ جھنڈا جو ہے تو میرے سینے پہ سجا رہتا ہے. اور بہت سارے مواقع ملے زندگی میں کہ مطلب میں ملک سے باہر چلا جاؤں اور اپنی خدمت جو ہے تو خدمات وہاں پہ فراہم کروں, لیکن نہیں, میں نہیں گیا, اور میں نے اپنے ملک میں رہ کر ہی اپنے لوگوں کی جہاں سے میں نے سب کچھ سیکھا حاصل کیا. میری کوشش ہے کہ جب تک زندگی ہے جتنا سوسائٹی کو ریٹرن کر سکتا ہوں, جتنا سوسائٹی کو واپس کر سکتا ہوں, وہ ان کو جو ہے تو وہ واپس کروں. تو میں بیرون ملک نہیں گیا, حالانکہ مجھے بہت زیادہ مواقع ملے. گیا کانفرنسز کے لیے, گھومنے کے لیے, تمام چیزوں کے لیے, لیکن مگر وہاں جاب نہیں. بیرون ملک آفر آئی ہوگی, بہت زیادہ اپرچونیٹیز تھیں, بہت آفرز تھیں, بہت اپرچونیٹیز تھیں, لیکن میں نے یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ تو نہیں میں کچھ کہوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تھا. میں اپنے لوگوں میں رہنا چاہتا تھا, اپنے لوگوں میں جینا چاہتا تھا. مجھے لوگوں سے محبت ہے, میں آئسولیشن کی زندگی پسند نہیں کرتا, میں تنہائی پسند نہیں ہوں. میں ایک اجتماعی شخصیت ہوں. لوگ ہونے چاہیے, گھر والے ہونے چاہیے, دوست احباب ہونے چاہیے, بہن بھائی ہونے چاہیے, رشتہ دار ہونے چاہیے, سب سراؤنڈنگ میں ہونے چاہیے. یہ تو زندگی ہے. اگر صرف ایک پیسے کمانے ہی کے لیے اپنی زندگی مطلب بس پیسے ہی کمائے جا رہے ہیں, زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں, تو یہ پھر کوئی زندگی نہیں. بالکل ایسے ہی. ہمارے چینل سنہرے لوگ کو آپ سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا. ہماری ڈاکٹر محمد حنیف سعید سے گفتگو جاری ہے. یہ بتائیے کہ آنے والے وقتوں میں ایز اے ڈاکٹر آپ کا کیا پلان ہے؟ کوئی ایسا ذہن میں ہے جو عام اور غریب طبقے کے لوگوں کی کس طرح مدد کی جائے؟ اور جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں پاکستان میں, غربت بڑھتی جا رہی ہے اور غریب جو ہے وہ علاج سے بالکل دور ہوتا جا رہا ہے, دوائیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے جو آپ ریلیف دے سکیں نچلے طبقے کو. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ علاج میں اپنی حد تک ہی محدود رہتا ہوں. باقی میں مہنگائی پہ نہیں جاتا. بالکل زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ایک عام آدمی کے لیے, اور غربت کی سطح سے بھی بلکہ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں تو لکیر سے بھی جو تو نیچے جا چکے ہیں, اور یہ وقت ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی جو ہے تو وہ میسر نہیں ہے. تو علاج, جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو واقعی نہیں ہے, لوگوں کو اچھا علاج جو ہے تو وہ میسر نہیں ہے, استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اچھا علاج کرا سکیں. 2 سیکٹر ہیں, ایک پرائیویٹ سیکٹر, ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے. گورنمنٹ سیکٹر کے پاس اچھا خاصا بجٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں اس کو صحیح سے یوٹیلائز کریں تو بہت سارے ایسے لوگ جو علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دیتے ہیں یا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں, بہت تکلیف میں گزارتے ہیں زندگی, تو ان کی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے. بالکل ہمارے ملک میں جو بھی صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ہمیشہ آگے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں رہے, آگے بڑھتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں. رفاہی ادارے بہت سارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے رفاہی ہاسپٹل ہیں جو بہت کم فیس میں جو ہے تو وہ علاج معالجہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ادارے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں بھی ہم نے ایک الاٹڈ جو ہے تو وہ بجٹ بھی رکھا ہوا ہے, جس کے ذریعے ہم غریب لوگوں کو مفت دوائیں بھی فراہم کرتے ہیں. اکثر اوقات جو ہے تو وہ چھوٹے علاقوں میں جو ہے تو میں کیمپنگ بھی کرتا ہوں, فری میڈیکل کیمپ لگاتا ہوں, مطلب اسکن کے حوالے سے. مطلب جو ایسی بستی ہیں جو بہت ہی غریب رہتے ہیں, بہت ہی قصبے پرسی میں رہتے ہیں لوگ, ان کی بالکل فری میڈیکل کیمپنگ کرتا ہوں. اس میں نہ صرف یہ کہ ان کو چیک اپ کیا جاتا ہے بلکہ ان کو دوائیں بھی جو ہے تو مفت فراہم کی جاتی ہیں. یہ کوئی میں اس میں کوئی بہت پراؤڈی نہیں ہوتا یا کچھ نہیں ہوتا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے. خوشی محسوس ہوتی ہے, یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یا اس معاشرے سے, سوسائٹی سے, پاکستان سے ہم نے سب کچھ لیا ہے. جب ہم یہ سب کچھ لے رہے ہیں تو ہم پر فرض بھی بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا کچھ حصہ ہم سوسائٹی کو ریفنڈ بھی کریں. اچھا ڈاکٹر محمد حنیف سعید صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اتنے بیرونی دورے کیے, لیکن ایک بہت خاص بات ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے کہ باہر جب یورپ میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, اور چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کے لیے لازمی ہے کہ اتنے
1 سال 6 مہینے یا جتنا بھی پیریڈ ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی عام عوام کی خدمت کے لیے وہ ویک میں اتنے دن دیں یا مہینے میں اتنے دن دیں، اور وہ خدمت کرنا عوام کی ضروری ہے، اور وہ کنڈیشن ہوتی ہے آپ جب ڈاکٹری پاس کرتے ہیں تو کسی کلینک میں جائیں، ڈاکٹر میں جائیں، وہ لازمی ہے۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر بن رہا ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے کچھ مہینے کچھ سال 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ عوام کے لیے دیں۔ بھائی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ڈاکٹرز جو ہیں تو وہ صرف پیسہ ہی کما رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو 2 طرح کی پریکٹس کرتے ہیں، ایک ایلیٹ کلاس میں بھی پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے وقت کا کچھ حصہ جو ہے وہ چیریٹی ہاسپٹلز وغیرہ میں بھی جو ہے تو وہ دیتے ہیں، تاکہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو کم حیثیت رکھنے والے لوگ بھی جو ہیں تو وہ ان کی خدمات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میں بھی اسی طرح مطلب چھوٹے علاقوں میں بھی پریکٹس کرتا رہا، ابھی بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیمپنگ کرتا ہوں۔ تو لیکن میں اپنے حوالے سے بات بتاتا ہوں کہ کبھی بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شخص میرے پاس سے علاج کے بغیر واپس نہیں کیا۔ نہیں دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے، بہت سارے ڈاکٹر کر رہے ہیں جو سماجی تنظیمیں ان کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، یا آپ کر رہے ہیں اپنے سے جا کے چھوٹے علاقوں میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کیوں ایسا اقدام نہیں لیتی کہ ادھر ڈاکٹری پاس ہوئی، ادھر آپ نے ان پہ ایک کنڈیشن ہو کہ آپ عوام کی خدمت کے لیے اتنے مہینے یا اتنے ڈیز مہینے میں وہ عوام کی خدمت کریں، اور باقی آپ اپنی جاب کریں، اپنا بزنس کریں۔ اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو گورنمنٹ کی جو جاب ہوتی ہیں، وہ لوگ جو گورنمنٹ کی جاب حاصل کر لیتے ہیں وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو تنخواہ دیتی ہے۔ جو لوگ گورنمنٹ کی جاب نہیں لے پاتے وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس جو ہے تو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور وہی ان کا ذریعہ معاش۔ یہ تو منسٹری آف ہیلتھ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کا سوال یہ کہ کچھ باؤنڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، ڈاکٹرز کو، کہ کچھ غریب علاقوں میں جا کر بھی کچھ گھنٹے دیا کریں، بالکل ہونا چاہیے اگر اس طرح کی کوئی گورنمنٹ ارینجمنٹ کرتی ہے۔ اور اگر کبھی بھی مجھے مطلب میرے لوگ، میرا ملک، میری گورنمنٹ مجھے آواز دیتی ہے اپنے شعبے کے لحاظ سے میں کہیں پر بھی جا کر خدمت انجام دوں تو میں دینے کے لیے ہمہ وقت جو ہے تو وہ تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ آخر میں سے میں اتنا جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے گا کہ آنے والے جو نئے ڈاکٹرز ہیں اور آنے والے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ڈاکٹرز میں، میڈیکل میں اور دیگر شعبوں میں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے دور میں جو آپ نے جب ڈاکٹری پاس کی اور اس زمانے کے جو فائنل ایئر کے اور 4th ایئر کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان میں کیا جذبہ تھا، کیا ان کے خیالات تھے، اور آج کے میں دیکھ رہا ہوں بہت فرق آ چکا ہے۔ بالکل، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ میں سوال کا جواب بڑی ڈیٹیل میں دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا شمار ان قوموں میں ہوتا ہے جس کی یوتھ جو ہے 60% جو ہے تو وہ ہمارے پاس یوتھ ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس مواقع نہیں ہیں، کیونکہ وہ ڈگریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں، ان کے والدین بڑی محنت کر کے پوری زندگی اپنی لگا کے جو ہے تو وہ ان کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، لیکن جب وہ تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں لے کے جب میدان عمل میں آتے ہیں تو ان کو اس اپروپریٹ جو ہے تو جابس نہیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے تو وہ بیرون ملک جو ہے تو وہ جاب تلاش کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی جس کو اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ تو ہم اپنا ٹیلنٹ جو ہے، ہم اپنا برین، ہمارا جو برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے، ہم پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اپنی یوتھ کو، اور یوتھ کو ہم ہولڈ نہیں کر پاتے، ریٹین نہیں کر پاتے، ہم ان کو وہ کچھ نہیں دے پاتے جو جس کا وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہمارا برین جو ہے تو وہ ٹرین ہو جاتا ہے، اور پھر مطلب ایسے ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹرس ہیں، سرجنس ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں وہ بیرونی ممالک میں اچھی آفر آتی ہے اور ہماری گورنمنٹ جو ہے نا اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے، اور کریم جو ہے پاکستان کی، جی بالکل وہ کریم باہر جا رہی ہے۔ بالکل یہی ابھی کچھ چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں، جیسے پانی پہ گاڑی چل سکتی ہے، کچھ چیزیں اور ایجاد ہوئی ہیں، وہاں سے باہر سے فوراً آفر آ گئی۔ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کے ان کو کال کریں، ان سے میٹنگ کریں اور کوئی اس طرح کے اقدامات کریں، تو اس بارے میں کچھ ایسی بات بتائیں تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچے۔ دیکھیے میری تمام ارباب اقتدار سے، ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ خدارہ مطلب سسٹم کو جو ہے تو اسٹیبلش کریں، سسٹم کو بہتر کریں، ایک سسٹم کے تحت جو ہے تو اس
کو لے کے ملک کو ایک سسٹم کے تحت لے کے چلیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مواقع پیدا کریں، جاب کے مواقع پیدا کریں، ٹھیک ہے، مہنگائی کو کنٹرول کریں، اپنے نوجوانوں کو اچھی جابز دیں، ان کو باہر کوشش کریں کہ وہ باہر نہ جائیں، یہیں پر اپنی خدمات انجام دیں۔ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ جو ہے تو وہ کہنا مجھے پڑتا ہے کہ اپنے ذمہ داریاں یا اپنے فرائض اس طرح انجام نہیں دے پا رہی ہے کہ جس طرح اس کو دینے چاہیے۔ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، پرائیویٹ سطح پر بھی اور گورنمنٹ کی سطح پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں ابھی بہت زیادہ پیچھے ہیں، بلکہ بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور دن بدن ہم جو ہے وہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایٹمی صلاحیت تو ہیں، لیکن ہم بجلی بھی جو ہے تو اپنے لوگوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہم اتنا پیچھے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے تو وہ مہیا نہیں کر سکتے۔ بات ہم روٹی کی کرتے ہیں، روٹی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی جو ہے تو وہ بہت مشکل سے افورڈ کر پاتے ہیں۔ پینے کا پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے، بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بالکل ہمارے ایسے نہیں، بہت سارا طبقہ جو ہے تو اس سے محروم ہے، اور گورنمنٹ کو اس پر بالکل بھرپور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ پاکستان ہمارا ہے، اور یہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے یہ بھی ہماری ہے، یہ پاکستانی فوج ہے یہ بھی ہماری ہے، جتنے بھی ادارے ہیں سب ہمارے ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بھی خیال کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے معروف سماجی شخصیت، اسکن اسپیشلسٹ اور ٹرانسپلانٹ سرجن محترم جناب ڈاکٹر محمد حنیف سعید صاحب، اور آپ سے بہت ہی تفصیلی گفتگو رہی، بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب، بہت قیمتی وقت ہے آپ کا، بہت بیزی رہتے ہیں، اور اسی لیے میں نے پہلے آپ سے ٹائم لیا۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جی پاکستان۔